नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर ख़ास इनाम कि हम आज फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं और फिर किसी एक ऐसे मौजू और एक ऐसी गुफ्तगू की जानिब जाने लगे हैं कि जहाँ हमें रहनुमाई मिलेगी, जहाँ हम जानेंगे कि कुरान हमें क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, अज़रुए कुरान जो हकीकत है वो क्या है और किस तरह से ज़िंदगी को मुनज़्ज़म बनाना है और गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी का क्या नुकसान है और वो चीज़ें जो ज़िंदगी को सुधारती हैं उनको अपनाने से क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ें जो ज़िंदगी को बिगाड़ती हैं उनको अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालना है। बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से करें, हम कोशिश करते हैं हम इस तरह से करें, लेकिन अपनी ज़ात तक और अपने लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। जैसा कि हमने अपनी प्रोग्राम का नाम भी रखा मेरी पहचान। हमारी कोशिश है कि हम अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी शख्सियत को कुछ इस तरह उजागर करें कि पूरी दुनिया जान ले कि हम कौन हैं और हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशनास हो सके। ऐसी ख्वाहिशात में इंसान बहुत सारी हदूद को फलांगने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, मुलाकातें करता है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों में मकबूल होने की ख्वाहिशात के साथ काम करता है। मगर इन्हीं में एक तबका ऐसा भी है जो आपके और हमारे दरमियान मौजूद है और हम उनके साथ रोज़ो शब गुजारते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा सलूक कैसा है। और वो तबका है आपके और हमारे दरमियान रहने वाले वो लोग जो मुलाजिमीन की शक्ल में, आज हम उनको अपने मुलाजिमीन, सर्वेंट या इस तरह से कुछ भी कहकर पुकारते हैं, जो अगर हम कदीम दौर में चले जाएं तो ग़ुलाम के नाम से भी पहचाने जाते थे। आज हम फिर एक बार उसी का हिस्सा दोम यानी दूसरे हिस्से को लेकर आपके सामने हाजिर है कि ग़ुलामी का जो तसव्वुर है वो क्या है इस्लाम की तारीख़ में और इस्लाम का उसमें क्या किरदार है और किस तरह से दीन इस्लाम ने ग़ुलामों को आज़ाद करवाया और किस तरह से उनके लिए जो एक दुनिया है, जो उनका एक हिस्सा है, उनको मिला और आज क्या हम उनके हकूक़ अदा कर रहे हैं और वो किस तरह से अपनी उन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ सर्वाइव कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला आज भी अज़रुए कुरान हदीस मुबारका हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन इसमें मैं अकेली नहीं हूँ। यकीनन मेरे साथ हमारे साथी मौजूद हैं, हमारी मेहमान मौजूद हैं, मोहतरम मेहमान। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ। मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहायत खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जो पिछले हफ्ते शुरू हुआ और उसमें माशाल्लाह नहायत मतानत से आपने जो लिटरेचर फ़राहम किया उसकी यकीनन मैं एक बार फिर तारीफ़ करते हुए उसी सिलसिले को आगे जोड़ना चाहूँगी कि अज़रुए कुरान थोड़ा इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं और फिर सवालात के सिलसिले को लेकर चलते हैं। शुक्रिया शायरिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फ़कातिबूहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हमने ग़ुलामी की तारीख़ पर निगाह डाली कि जब तारीख़ इंसानी पर निगाह डाली जाए तो ग़ुलामी के सिलसिले बहुत पुराने हैं और जो मालूम तारीख़ में 4000 साल कब्ल के मिलते हैं, कब्ल मसीह के। तो वहाँ से हमें निशान और शवाहिद मिलते हैं कि ग़ुलामी की तारीख़ वो थी। इस्लाम ने ग़ुलामी को ख़त्म किया और किस तरह से ग्रेजुअली इस तहरीक को चलाया और ग़ुलामों को आज़ादी बख्शी, उसी हवाले से गुफ्तगू चल रही थी पिछली दफ़ा भी। और जो इख्तिताम किया था वो कुरान मजीद की उन दो तहरीकों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरफ तो फरमाया कि मल अक़बा फ़क्कुर अक़बा, कि दुश्वार गुजार घाटी क्या है, और वो दुश्वार गुजार घाटी ये है कि तुम ग़ुलामों को आज़ाद करो। और दूसरा जो एक इनकलाबी कानून हुआ वो मुकातबत का, कि हर ग़ुलाम अपनी आज़ादी को ख़रीद सकता है। ये कुरान मजीद की आयत मुबारका जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अपनी आज़ादी को ख़रीदना चाहते हैं बस तुम उनसे मुकातबत करो। और इसका हमने ये भी देखा, इसका हाल इस आयत मुबारका पर अमल दरामद की सूरत कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को दुरा मारा जब उनका ग़ुलाम उनसे मुकातबत करना चाह रहा था और वो राज़ी नहीं हुए। फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है, तो ग़ुलाम को आज़ाद करो और उससे मुकातबत करो। इसका मतलब ये था कि उनकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत का एहतमाम किया जा रहा है कि जो ग़ुलाम भी आज़ादी के साथ और सर उठाकर जीना चाहता है तो उससे पूरी तरीके से उसकी मदद की जाए। और ये सिर्फ ग़ुलामों के साथ ही नहीं बल्कि लौंडियों के साथ भी यही इस्लाम का रवैया रहा कि उनमें से जिसने आज़ादी चाही
پورا معاشرہ مل کر اس کی حمایت اور مدد کرتا تھا، بلکہ بیت المال سے بھی اس کی مدد کی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ اللہ نے قسم دینے کا کفارہ بھی غلام کی آزادی رکھا، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف غلاموں کی آزادی رکھا، پھر اسی طرح سے کوئی کسی کو خطا سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ بھی غلام کو آزاد کرنا رکھا، پھر دوسری طرف غلام سازی کے عمل کو روک دیا، غلاموں کی خرید و فروخت کی منڈیوں پر پابندی لگا دی، جس سے ایک انسداد غلامی میں بہت مدد ملی۔ تو آج جو سکون سے سانس لے رہے ہیں یہ صرف اسلام کا احسان ہے انسانیت اور پر۔ انشاءاللہ تعالی ہر دور میں اسلام کا بول بالا رہے گا اسی طرح سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو بھی موضوع اٹھاتے ہیں اس میں اسلام کا ایک بڑا ممتاز کردار ہے۔ دیگر مذاہب جب اس جانب دیکھتے ہیں تو وہ رشک سے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام نے ہر معاملے میں اپنے تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کتنی بھلائی رکھی ہے، اور اسی بات کو جب ہم احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھتے ہیں تو میں اس کو بھی سامنے لانا چاہوں گی، اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں بھی بار بار آ رہی تھی خواتین کے حوالے سے، کیونکہ جہاں مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا وہاں خواتین بھی جو ہیں ان کو بھی باندیاں بنایا جاتا تھا۔ آپ اور میں ہم اس بات کو جاننا چاہیں گے کیونکہ خواتین ہونے کے ناطے ہمارا جو ہے اس طرف بہت زیادہ دھیان رہتا ہے کہ خواتین کے کیا اس دور میں معاملات رہے اور کس طرح سے ان کو آزادی ملی اور کس طرح سے ان کے حقوق آگے ان کو مل رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہم جانیں گے، اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں دور حاضر کے حوالے سے یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہم آج اپنے ساتھ ان ملازمین کے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ صحیح سلوک کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یا اگر آپ کی آنکھ سے گزرا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ایسا غیر منصفانہ رویہ دیکھا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ عین ممکن ہے آج جس موضوع کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں اتنی بڑے حوالے کے ساتھ ہم یہاں آئے کہ ایک بڑا باب ہے جس کو ہم نے کھولا ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اس سے اپنی زندگیوں میں کچھ شامل کر سکیں، تو ضرور پروگرام میں شامل ہو جائیے گا۔ احادیث مبارکہ کی روح سے میں چاہوں گی تھوڑا سلسلہ آگے بڑھیں۔ سہرش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بار غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی تاکید کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ دو نصیحتیں فرما رہے ہیں، ایک تمہارے غلام اور دوسری بات تمہاری نماز نماز نماز۔ تو یہ دو وہ تاکیدیں تھیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی فرما رہے ہیں جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی غلام کو بے وجہ مت مارو، اور اگر تم کسی غلام کو بے وجہ مارو، ایون اگر تم نے تماچا بھی مارا تو حکم یہ دیا کہ اب اسے آزاد کر دو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک ہے، نہ صرف اپنے عمل سے بلکہ آپ تاکید بھی کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ پھر جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تمہارے غلام یعنی ان سے اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا اطعموہم مما تاکلون، انہیں وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، واکسوہم مما تلبسون، انہیں وہ پہناؤ جو تم خود لباس پہنتے ہو۔ پھر فرمایا کہ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا اللہ کا، حل بلغت؟ تو جب سب نے کہا کہ جی ہاں تو فرمایا اللہم فشہد، کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر اس میں مزید اضافہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم پر ایک حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو، اگر کتاب اللہ کو وہ تم میں نافذ کرے تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ دروازے بھی کھول دیے کہ وہ قیادت کر سکتے ہیں، وہ اس منصب کو سنبھال سکتے ہیں، اور جب وہ اس منصب کو سنبھالیں تو تم سب کا فرض بنتا ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ اس کا ماضی غلام کی حیثیت سے تھا، بلکہ اب اگر وہ تم پر امیر بنا دیا گیا ہے اور وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کر رہا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور تاریخ نے اس کو بتایا بھی صحیح بتایا۔ پھر میں اس بات کو مزید آگے لے کے آپ کے پاس آؤں گی اور یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ جوڑیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم بات کریں کہ اگر کوئی ماضی میں غلام تھا اور جب وہ حاکم ہو تو پھر اس کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، ہم اپنے گھر میں موجود ملازموں کے ساتھ کیا وہ سلوک رکھتے ہیں جس کی ہمیں تاکید کی گئی۔ رہیے گا پروگرام میری پہچان میں ہمارے ساتھ، آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں استداد غلامی میں اسلام کا کردار، اور یقیناً بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس طرح سے قبل از مسیح سے لے کے اب تک کی گفتگو کا سلسلہ جوڑا محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے۔ میں ایک بار پھر چلوں گی انہی کی جانب اور اپنے سوال کو بھی مکمل کریں گے، اور وہ بچیاں یا وہ خواتین یا وہ لوگ جو اب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی نالج میں یہ بہت اضافے
کا سبب ہے کہ یہ باتیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. تو میں بار بار اصرار یہی کروں گی کہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سوال ہے ضرور کیجیے گا, ورنہ کوشش کیجیے گا کہ بیٹھ کر سکون سے پروگرام کو سنیے تاکہ آپ کو اس کے نتائج اچھے حاصل ہو سکیں. جی, ہم بات کر رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک غلاموں کے ساتھ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین مبارک کہ جن سے صحابہ کو رہنمائی ملی. جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کام کوئی نہیں حلال کاموں میں, اور سب غلام سے آزاد کرنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جب کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد شخص جو آزاد کرا رہا ہے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا. اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہوا تو آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو آپ کا غلام کھڑا تھا جس کی 10,000 درہم قیمت لگ چکی تھی. تو جب یہ حدیث مبارکہ سامنے آئی تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کیا. سبحان اللہ. تو اس طرح لوگ عمل کیا کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر. آج ہم تو فراموش کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اس نے سلوک دیکھیں. آپ کے سب سے پہلے جو غلاموں میں جن کا نام آتا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں تو ایک بچے ہیں جو آپ کے اس وقت غلامی میں آئے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تحفتاً دیا, جنہیں خریدا گیا تھا اغوا کرنے کے بعد, اور پھر اس طرح سے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے کہ جب ان کے والد کو خبر ہوئی اور وہ آئے مکہ پاک میں اور انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو واپس لے جائیں, اور وہ بہت شوق اور محبت سے آئے اور اتنے برسوں کے بعد انہیں خبر ملی, تو جب وہ آئے ہیں تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. اور غور کریں کہ ایک شخص, ایک بچہ جو اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتا ہے اسے ماں باپ سے ملنے کی بہت بے چینی اور بے تابی رہتی ہے, مگر برسوں بعد بھی جب دیکھا ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور شفقت تھی, محبت تھی. بے شک وہ غلام تھے مگر اس کے باوجود آپ کا حسن سلوک تھا کہ انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ, حضرت رافع رضی اللہ عنہ, انہوں نے بطور خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی حیثیت سے آپ کی خدمت کی, جنہیں بعد میں آپ نے آزاد کر دیا. پھر ہم دیکھیں تو اسلام میں ابتدا میں جن غلاموں نے اسلام قبول کیا ان میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن لوگوں نے اسلام کے لیے مشقتیں بھی سہی, کیونکہ ان پر قریش مکہ سختیاں کیا کرتے تھے اور ان سختیوں کا تو عجب عالم تھا, مگر اس کے باوجود احد کا لفظ تھا جو زبان سے ہٹتا ہی نہ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین جو جنہیں بننے کا اعزاز حاصل ہوا, وہ بھی بطور لونڈی کے آئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کتنے ہی صحابہ نے اپنی ان لونڈیوں کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک تھا ان غلاموں کے ساتھ کہ جنہیں معاشرے میں کبھی عزت اور توقیر ہی حاصل نہ ہوئی تھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنی محبت سے نوازا کہ انہیں سر اٹھا کر جینے کا موقع عطا کیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن دور حاضر آج تو غلامی کی وہ تاریخ نہیں پائے, صورتحال بھی بدل چکی ہے, اور چونکہ ہم ویسے بھی آزاد ملک میں رہتے ہیں اور تمام لوگوں کو آزادانہ رہنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو آزادانہ رہنے کی قوت اور طاقت وہ ان تمام چیزوں سے نوازا ہے. اب یہ بات جہاں آ جاتی ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے, یقیناً ناظرین آپ کے دماغ میں بھی یہ سوالات آ رہے ہوں گے کہ یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں کہ جب غلام ہوا کرتے تھے لوگ آزاد کر دیا کرتے تھے, اتنے دینار تھے, اتنے درہم تھے, اس طرح ہوتا تھا, تو لوگ وہ ادا کر کے تو وہ نیکی حاصل کر لیا کرتے تھے اور ان کے حصے میں وہ تمام چیزیں آ جاتی تھیں. دور حاضر میں یہ سب کیسے ممکن ہے, اور دور حاضر میں ہم اس کو کس طرح سے شامل کریں, اور وہ خواتین کے جو ہمارے پاس موجود ہیں یا وہ مرد حضرات جو اس طرح کی زندگی میں ہیں ان کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گی ہم اس پہ بھی گفتگو کر لیں دور حاضر کے حوالے سے. دور حاضر میں دیکھیں ایک بنیادی بات جو ملتی ہے وہ کہ اسلام محبت کا دین ہے. آپ جس کسی سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں, وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور اسلام سے متاثر ہوتا ہے. آج ہم مسلمانوں کے رویہ اور کردار بدل چکا ہے. ہم سوچ نہیں رہے کہ ہمیں تو نمائندہ ہونا چاہیے تھا اللہ اور اللہ کے حبیب کی ان اصولوں کا, اور جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں.
یہ مسلمانوں کا من حیث القوم رویہ ہے، من حیث القوم ایک کردار ہے. دیکھیے ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی جگہ بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں. تو جب ہمارا رویہ اس نے سلوک والا ہوگا، اخلاق والا ہوگا، یا ہمارے ارد گرد کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو دور بھٹک رہے ہیں، ایمان سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہم انہیں واپس لا سکتے ہیں کہ اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے. بہترین کوئی مذہب نہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ایک ہی بار پیسے دے کے خرید لیا جاتا تھا، اور وہ پھر یہاں تو جب تک آپ اس کو آزاد نہیں کرتے تب تک وہ آپ کے پاس رہتا تھا. آج تھوڑی سی صورتحال بدل گئی ہے. آج ہم ماہانہ پہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں جتنی دیر میں ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو بالکل فرق آپ اس کو نمایاں طور پر رکھیں. غلام میں اور خدمتگار اور ملازم میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے. غلامی کیا ہے؟ جب ہم نے ابتدا میں اس کو آغاز کیا تھا تو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. غلام وہ ہوتا تھا کہ جسے مالک نے خریدا ہوتا تھا یا حکومتی سطح پر اس کے حوالے بطور غلام کیا جا رہا ہوتا تھا. اب مالک کو اس پر پورا حق تصرف ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے جسم پر بھی، اس کی صلاحیتوں پر بھی، اس کی قوتوں پر بھی، اس کی طاقت پر بھی. تو مالک پورا با اختیار ہوتا تھا. یہ جو آج کے ملازم اور خدمتگار ہیں یہ کسی طریقے سے بھی غلامی کے زمرے میں نہیں آتے. اچھا، یہ ہمارے اسی بات کو خدمتگار. بالکل بہت شکریہ. تھوڑا سا اسی بات کو لے کے اپنے ناظرین کی طرف چلوں گی. یہ بات واضح کرنے کے لیے صرف اس سوال کو میں نے دہرایا کہ آج جو ہمارے خدمتگار ہیں وہ کسی بھی صورت ہمارے غلام نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے کا حق نہیں رکھتے. وہ ہمارے خدمتگار ہیں اور جیسا کہ حکم ہے کہ ان کے لیے اچھا، جیسا ہم خود اچھا کھاتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اسی کھانے کا اہتمام کرنا ہے، نہ کہ گھر کا بچا ہوا کھانا اور وہ کھانا کہ جو شاید کھانے کے قابل نہیں رہ جاتا وہ ان کے لیے نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی تھوڑا سا ہم آج کے دور میں یہی صورتحال اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ بچے جو ان کے کام کر رہے ہیں، خدمتگاروں کے بھی کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے تصرف میں رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین تک آپ یہ بات پہنچائیں. سہرش دیکھیے وہاں بار بار جو حکم دیا جا رہا تھا کہ انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، جو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور انہیں استطاعت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دو. اگر کوئی ایسا کام دو تو ساتھ ان کی مدد کرو. وجہ یہ تھی کہ وہ پوری طرح مجبور ہوتے تھے. ایک اپنے مالک کے پاس وہ اس طرح سے مقید ہوتے تھے کہ وہ کہیں اور جا نہیں پاتے تھے، کچھ اور نہیں کر پاتے تھے. یہ خدمتگار آپ کے پاس وقتی طور پر آتے ہیں اور آپ اجرت طے کرتے ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو اجرت آپ نے طے کی ہے اسے وقت پر ادا کریں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. پھر کام کے دوران ان سے حسن سلوک کا ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے بہترین طریقے سے پیش آئیں. یہ تو بات طے ہے کہ طبقاتی نظام کا ایک فرق ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. پھر ایک نظام بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے، مگر مالدار کو مال کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، غریب کو غربت کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ مال فانی ہے، یہ جسم فانی ہے، یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں. ابھی آج کے دور میں بھی یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ پیسوں کے ذمے میں جاگیردار وغیرہ یہ لوگ جیسے ہاریوں کو رکھ لیتے ہیں اور پھر ان سے کام کرواتے ہیں، ان کی اولادوں سے بھی کام کرواتے ہیں. تو اسلام ظلم اور استحصال کی ہر شکل کی سخت مذمت کرتا ہے. فرعونیت، قارونیت، نمرودیت جس روپ میں بھی آتی ہے اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور ان سارے کاموں کو سختی سے ان کو منع کیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے ایون یہاں تک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلامی کی مختلف صورتیں پائی جاتی تھی اس سے پہلے معاشرے میں، اغوا کر کے کسی کو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. اسلام نے اسے حرام قرار دیا، اسے جرم قرار دیا اور اس کی سزا رکھی. اسی طریقے سے کوئی مقروض ہو جاتا تھا، قرض ادا نہیں کر پاتا تھا تو اسے بھی غلام بنا لیا جاتا تھا. اسلام نے اسے بھی منع فرما دیا. اسی طرح ایک اولادوں کو خرید و فروخت کرتے تھے، یا کوئی بھی بندہ کمزور اور مجبور ہوتا تھا اسے بے بس کر کے اسے فروخت کر دیا جاتا تھا. اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی، اس کام کو بھی حرام قرار دے دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قیامت کے دن اس شخص کے لیے جھگڑا کروں گا، خود اس شخص سے کہ جس نے کسی آزاد انسان کو اغوا کیا اور پھر اسے بیچا. تو آج بہت ساری صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں، انسانی اسمگلنگ ہو رہی ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، ان کے اعضاء انسانی کو توڑا جاتا ہے، ان کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے. تو یہ سب وہ صورتیں ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں خود ان کا دشمن ہوں گا، میں خود ان سے جھگڑا کروں گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ٹوٹلی ناجائز کام ہے. ان کی خرید و فروخت، ان سے حاصل ہونے والے پیسہ، رقم
وہ سب ناجائز ہے، اور آپ کسی بھی طریقے سے آپ اسلام کے دعویدار ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے بے شک، اور یقیناً سن کر جب آپ کو خوف آئے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت انسان کے دل میں موجود رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی گرفت ایسی ہے کہ کب آ جائے یہ انسان نہیں جانتا۔ وہ لوگ کہ جو ان معمولات میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے کسی پر قابض ہو سکیں، کسی کی زمین جائیداد پر قابض ہونا ایک الگ بات ہے، یہ فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں پر قابض ہونے کی ایک روایت جو ہے کچھ علاقوں میں ابھی بھی برقرار ہے، اور یہ آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج جب میں یہ پروگرام کرنے آ رہی تھی تو میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا کہ یہ چیزیں آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر دیگر ممالک میں بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں ابھی بھی دکھائی دیتی ہیں جہاں انسانوں کو باندھ کر ان سے ابھی بھی کام لیا جا رہا ہے، بیگار کی صورت میں بھی اور مختلف صورتوں میں۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کوشچن ہے کوشچن یہ ہے کہ اگر زبردستی فورس کر کے میاں آپ کو گھر سے باہر نکال دے، ٹھیک ہے، اور 25 سال تک وہ عورت اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے ایک ایک تنکا تک چھین لیا جائے، ٹھیک، اور اسے کہا جائے اب ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم ہماری بیوی نہیں، مطلب زبردستی ہے۔ صحیح، وہ نہ تو کسی نے ان کو مطلب کوئی مسٹیک ہے، نہ کچھ مار پیٹ اور اس طرح شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میرا پاسپورٹ اور سعودی عرب کا جو کام ہے وہ میرے بچوں کے آئیڈینٹی کارڈ، میرے آئیڈینٹی کارڈ، نادرا کے جو ہے وہ لے جا کے وہ سعودی عرب لے گئے، مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیسکلی آپ کا سوال کیا ہے، آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہ بیسکلی یہ ہے کہ کیا کوئی مرد اس طرح سے بے حال کر کے کسی عورت کو دھکا دے کے چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی 25 سال اس کے ساتھ گزارے؟ یعنی 25 سال کی رفاقت کے بعد کیا کوئی مرد اس طرح کا ظالمانہ سلوک؟ ٹھیک ہے، زبردستی بہنوں کے جب سے ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہم تو بے دخل کریں گے تمہیں ہر چیز سے۔ تو کس سلسلے میں؟ نہ میں سعودی عرب میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ نہ باہر جا سکتی ہوں، نہ میں نے کوئی ایسا کچھ کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے کسی بھی چیز سے کسی بھی طرح بے دخل کریں، ٹھیک ہے۔ پھر میرا پاسپورٹ آپ کو کیوں چاہیے؟ میرا پاسپورٹ لے گئے، میرے بچے کے آئی ڈی وہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، کیا ان کا سلوک آپ کے ساتھ نوکروں کے جیسا ہے؟ نوکروں کے جیسا ہے، بس مارو پیٹو، اس سے کام کراؤ، اس کے گھر کا کام کراؤ، گھر دیکھو اور دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بولیں گی یا کچھ مانگیں گی تو اس کے بعد جواب میں بہت بری طرح کا آنسر۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ اب میں آپ کے پوائنٹ پہ آ چکی ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا بیوی کے ساتھ غلاموں اور نوکروں جیسا سلوک روا رکھا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ اچھا جی، سوال میرے پاس آ گیا، میں سوال کا جواب بھی لوں گی، اور پھر ہمارے ساتھ مسز لیاقت تھی جنہوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا، ان کے لیے میں ایک بار پھر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سوال کو لے کر آگے کی طرف بڑھوں گی۔ جس طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میری بہن نے ابھی شامل ہو کر سوال بھی کیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ظلم ہے، گناہ ہے، قانونی طور پر بھی یہ اس کا حق رکھتی ہیں کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں اگر شوہر ان کے ساتھ ان کو صحیح طریقے سے نان نفقہ نہیں دے رہا یا ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر رہا۔ یہ تو ایک بیوی کا شرعی قانونی حق بنتا ہے، اور پھر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہے۔ یہ تو مختلف شکلیں ہیں فسق اور فجور کی اور گناہ گاروں کی، بعض دفعہ راستے بھی مسدود کر دیے جاتے ہیں اس طرح سے، اور عورت کو جیسے پاؤں کی جوتی، آپ کو پتہ ہے اس قسم کی مثالیں، ذہنی تصور جو پایا جاتا ہے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو تصور پیش کیا وہ عورتوں سے اس نے سلوک کی اتنی زیادہ تاکید کی کہ تم میں سے اچھا ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وہی اچھا شخص ہے۔ یہی رہیے گا۔ ابھی میری جو کالر تھی ان کا بھی سوال یہ تھا کہ بیوی کے ساتھ نوکروں اور غلاموں جیسا سلوک روا رکھنا کیسا ہے، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی، تو پروگرام میری پہچان جاری و ساری ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں انسداد غلامی میں اسلام کا کردار، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آج مکمل کر سکیں، اس لیے کہ جو سوالات میرے پاس آئے ہیں وہ بھی ہم نے محفوظ کیے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے باندیوں کے ساتھ معاملات کی تفصیل اور اسلام کے احکامات کی تفصیل، اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس کو کرتے ہوئے بدرجہ ہم اس سوالات کی طرف بھی آئیں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ جی
دیکھیں ایک مس کنسیپشن پائی جاتی ہے اس حوالے سے، لونڈیوں کے حوالے سے، کہ جب وہ اسلام میں آتی تھی غلام کے ساتھ ساتھ جو عورتیں جنگی قیدی بن کر آئیں اور جن کا فدیہ بھی ادا نہیں کیا گیا، تو اور انہیں مختلف لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تقسیم کر دیا جاتا تھا مسلمانوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اب اولاً تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات کے پیچھے بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ سیکنڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں جب لونڈیوں کو اس طرح سے حوالے کیا گیا تو آپ دیکھیں تو ان کے لیے فوراً جو قانون تھا وہ مکاتبت کا تھا، اگر وہ چاہتی تو اپنے مالک سے آزادی خرید سکتی تھی، جیسا کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں، آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی تاکید یہ تھی کہ آزاد کرو اور پھر نکاح کرو، اور قرآن مجید نے بھی کہا فَانْكِحُوا الْأَيَامَ کہ جو کنواریاں ہیں ان کے نکاح کرو، جو کنوارے غلام بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک جگہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تم یتیم جو بچیاں رہ گئی ہیں ان کے ساتھ تم انصاف نہ کر سکو، تمہیں یہ خوف ہو، تو بس تم ان کے نکاح کرو۔ تو گویا نکاح کی تاکید کی گئی کہ آزاد کرو اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لونڈی کسی مالک کے حوالے کی گئی تو جس طرح نکاح ایک قانونی اور شرعی طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے فقط جنگ میں ان قیدیوں کو جن کی ہم نے پہلے وضاحت کی حکومتی سطح پر جب اس کے حوالے کیا جاتا تھا تو یہ بھی قانونی اور ایک شرعی عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس عورت کو بھی محسن کا درجہ دیا جاتا تھا جیسی ایک آزاد عورت نکاح میں آتی تھی، فقط اس ایک شخص کو ہی جو اس کا مالک ہوتا تھا اسے ہی تمتع کا حق حاصل تھا اور کسی اور کو نہیں۔ پھر اس کے بعد لونڈی کی کوئی آبرو ریزی کرتا تھا تو اس کا بھی جرم ویسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسے ایک آزاد عورت کا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس سے اس مالک کی اولاد ہو رہی ہے تو وہ اولاد قانونی وارث ہوتی تھی۔ یہ ایک انقلابی جو قانون تھا کہ وہ اولاد بعین ہی جس طرح اس کی آزاد بیوی سے اولاد حق رکھتی ہے وراثت میں، اسی طرح وہ اولاد بھی حق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے تو ایسا تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جس طرح بنیادی ضروریات بیوی کی شوہر کے ذمہ ہوتی ہیں، اسی طرح اس خاتون کی بھی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اس مالک پر ہوتی تھی۔ اگر عورت کی وہ ضروریات پوری نہ کرے، جیسے ابھی ہم نے کہا، تو وہ عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتی ہے، ایسے ہی وہ خاتون اسے بھی حق دیا گیا کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اپنے ان حقوق کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس عورت کو بوجہ مجبوری یا کسی بھی وجہ سے خلا کا حق دیا گیا، اس کو مکاتبت کا حق دیا گیا۔ جیسے اس کی عدت رکھی گئی طلاق کی، اسی طرح اس کی استبراء کی عدت رکھی گئی۔ پھر بعین ہی جس طرح بیوی کی ماں اور بیٹی حرام ہو جاتی ہے اس شخص پر، بعین ہی اس خاتون کی بھی ماں اور بیٹی اس شخص پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں تو جب آپ موازنہ کریں گے تو اسلام نے وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام دیا جو اس سے پہلے تاریخ میں ملتا ہی نہیں۔ پھر اگر اس عورت کو اگر پریگننٹ ہو جاتی تھی تو اس کا لونڈی سے درجہ خود بخود ام ولد پہ پہنچ جاتا تھا، وہ ام ولد کہلاتی تھی کہ اس شخص کی اولاد کی وہ ماں ہے، تو فوراً ہی اس کا ایک سماجی حیثیت مرتبہ بدل جاتا تھا۔ پھر اگر وہ شخص فوت ہو جاتا تو وہ عورت آزاد ہو جاتی تھی، آزاد عورت کی طرح اس کی عزت اور اس کی تکریم کی جاتی تھی، وراثت کے مال کی طرح اسے تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، کسی اور کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں تو ایک لونڈی کو جو بالکل ایک حقیر طبقے سے آئی ہے یا جنگ میں آئی ہے، اس سے بھی عزت دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں فحاشی اور عریانیت کا سیلاب آ جاتا، کیونکہ لونڈیوں سے عموماً رقص و سرود کا کام لیا جاتا تھا یا جسم فروشی کا۔ جیسے عبداللہ بن ابی نے ایک کعبہ خانہ بنا رکھا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے آ کر ان سب سلسلوں کو روک دیا سختی سے، اور آپ نے ایسی تربیت کی کہ یہی لونڈیاں اور یہی غلام انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں ایک اونچے منصب بھی پائے۔ یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جہاں یہ تمام گفتگو ہو رہی ہے تو یقیناً ان سے بہت سارے نتیجے اخذ ہوتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں باندیوں کے لیے اتنے انعامات ہیں تو وہاں ایک آزاد عورت، ایک ایسی عورت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی صورت میں، یعنی اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا، اس صورت میں زمین پر اتارا ہے، تو اس کے لیے کتنے انعامات ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا خدا نخواستہ انہیں باندی یا غلام تصور کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، میں یقیناً اس طرف بھی آؤں گی اور وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی۔ یہ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مونا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی مونا، کیا سوال ہے آپ کا؟
جی مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ کا یہ جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بہوؤں کے ساتھ بھی اکثر غلاموں کی طرح کا سلوک ہوتا ہے. بہوؤں کے ساتھ؟ اچھا جی، بہوؤں کے ساتھ ساسوں کا، اور اس کے خلاف جب وہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کے یہی کہا جاتا ہے کہ بدتمیزی کرے گی ہو، یا اس کو جو نا اس کے ہسبینڈ یا ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو یعنی اس کا فرض ہے کہ وہ سب کے جو نا کام کرے یا ان کے کرے، یا وہ یعنی وہ ایک جو فرائض میں جو ہے نا اس طریقے سے کام لیا جاتا ہے کہ بہت بالکل نوکروں کی طرح جو ہے نا کام لیا جاتا ہے. اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچاری بہو کو جو ہے نا بہت ڈیگریڈ کر کے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر اور جو وہ ظالمانہ ایک رویہ. اچھا اگر میں اس کو تھوڑا سا سمیٹ لوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہاں پر ساس آقا اور بہو کو غلام کی صورت میں رکھا جاتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. تو میں کوشش، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، تو میں چاہوں گی مونا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا اور سوال کرنے کا. جو سوالات آپ کے دلوں میں ہیں ضرور کیجئے، کیونکہ گرامر وہی ہے. سوالات جو ہیں آپ کے یقیناً ہمارے پاس آ رہے ہیں اور الفاظ تبدیل ہوتے رہے، نوعیت تبدیل ہوتی رہی، لیکن کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو بھی تبدیل کیا کہ جن کا حکم تھا، یا صرف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہم ان کو آج بھی لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہیں؟ تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں فوراً کیا کرنا ہے یہ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں چلوں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی طرف، ابھی جس طرح سے میری بہن بھی شامل ہوئی پروگرام میں. دیکھیے ایک بنیادی بات ہم بارہا دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، کیا ہم سب عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا فرض ذمہ داری سے ادا کریں. جو ان کی فرضیت ہے اس پہ نہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. ہاں جی، اس کو لازمی ادا کریں. اس کے بعد وہ حق لینے والی بنے، سر اٹھا کر لیں، اور خود بخود چیزیں کتابیں ہوتی چلی جاتی ہیں. مگر جب کوئی عورت ظلم سہتی ہے تو وہ ایک ظالم کے بھی ظلم میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے. پھر ہم سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا ہے. ہم سب کے دلوں میں خوف خدا رہنا چاہیے. ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں. تو اگر ساس سن رہی ہیں تو انہیں بھی خیال رکھنا ہے کہ جتنے ان کے زیر سایہ بہویں آ رہی ہیں، بیٹیاں آ رہی ہیں، نواسیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، تو عموماً آج لوگ بزرگوں سے بھاگ رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ بزرگ اپنا انصاف سے اپنا رول ادا نہیں کر رہے جیسا انہیں کرنا چاہیے. تو شفقت اور محبت دیں. اگر کوئی سمجھانی بھی ہے بات تو پیار سے زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے، سختی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اچھا ایک بات اور بھی ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بار اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ بہو کے کیا حقوق ہیں ساس کے لیے اور ساس کے کیا حقوق ہیں بہو کے لیے. بیسیکلی ساس کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے شوہر کی یعنی بیٹے کی ہے، تو بہو کی ذمہ داری میں نہیں آتا. لیکن یہ ایک اخلاقی آپ کہیں، سماجی کہیں کہ ایک فریضہ عائد ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھا جائے. تو یہ ایک وہ تو اپنی ذمہ داری سے زیادہ ادا کر رہی ہے کہ شوہر کا بھی خیال رکھ رہی ہے اور شوہر کے رشتہ داروں کا بھی. تو اب آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے حسن سلوک کریں. وہ احسان کے اس منصب پر فائز ہو رہی ہے کہ جو اس کا فرضیت نہیں بھی ہے وہ بھی کر رہی ہے. پھر اسی طرح صاحب حیثیت ہے اگر، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ ملازم رکھ سکتے ہیں جو کھانا پکا سکتے ہیں. کھانا پکانے کے لیے بھی اس کو لازمی مکلف نہیں رکھا بلکہ اجازت دی ہے کہ وہ خدمتگار وہ 8-10 بھی رکھ سکتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال میں اور ان کی تربیت میں صحیح طریقے سے ایمانداری سے اپنا وقت صرف کرے. تو اسلام نے سہولتیں دی ہیں عورت کو ہر روپ میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہما اسلام لیگپور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے، ہم دہلی رہتے ہیں. بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی بہوؤں کی بہت خدمت کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں اور کام بھی سب خود کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری بہویں ہماری عزت نہیں کرتی، بات ہی نہیں مانتی، یہاں رہنا تک پسند نہیں کرتی. اچھا جی، بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ وہ معاملات ہیں کہ مکافات عمل ہے. اگر آج آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کل نتیجہ بھگتنے کے لیے آپ بھی تیار رہیں. ماں کا رتبہ ایک بڑا رتبہ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. بہرحال پروگرام کے وائنڈ اپ پہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میرے پاس وقت ابھی کم ہے تو تھوڑا سا میں پروگرام کو آگے لے کر بڑھانا چاہوں گی.
کہ جس طرح سے قرآن میں غلامی کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی جو حکمت ہے بنی نوع انسان کے لیے، میں چاہوں گی تھوڑا سا اس طرف بھی ہم تھوڑی گفتگو کا دیکھیں اس وقت فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں منع نہ کیا گیا غلاموں کو بنانے سے یا اس عمل سے. آپ دیکھیں تو ٹوٹلی غلام سازی کے عمل کو روک دیا گیا، خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی. پھر میں نے مختلف صورتیں ابھی بیان کی کہ ان صورتوں پر پابندی لگا دی گئی کہ اس طرح سے کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اب ہم دیکھتے ہیں تو غلامی کی ممانعت نہیں ہوئی. وہ جو جنگی قیدی آئے اور اس پر بھی بات ہوئی کہ 4 غزوات میں ایسا ہوا اور صرف ایک غزوہ میں غلام اور لونڈیوں کو تقسیم کیا گیا ہے. تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر ان کو معاشرے میں ایسے ہی چھوڑا جاتا تو آپ دیکھیں وہ دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے سکتے، مسلمانوں کے خلاف پھر سے جنگ میں میدان جنگ میں اتر آتے. پھر ایک اور حکمت یہ تھی کہ ان کو پاس رکھ کے حسن سلوک کے ذریعے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا جائے. تو بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر. پھر ایک اور پہلو جو یہ تھا کہ اگر عورتوں کو ایسے چھوڑ دیا جاتا اور ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری کسی پر بھی نہ ہوتی تو آپ سوچیں وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، فقر و فاقہ کا شکار ہو رہے ہوتے کیونکہ کوئی شخص ان کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوتا. پھر اس پر مجبور ہو جاتے چوری کرنے پر، ڈاکہ ڈالنے پر، یا عورتیں تھیں تو وہ جسم فروشی پر. تو اسلام نے اس لیے ممانعت نہیں کی کہ اس کے جو نیگیٹو اور ڈی میرٹس آ رہے تھے ان سے بچتے ہوئے گریجولی ان کو معاشرے میں عزت اور مقام دیا اور ایسی تحریکیں چلائیں کہ جن سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا. بے شک بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. میرے پاس ٹائم کتنا بچا ہے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھا سکتی ہوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی. آپ نے بہت اچھے انداز میں، مفصل انداز میں، اتنا ثقیل ٹاپک تھا جس کو آپ لے کر چلی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو نبھایا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے، ہم باز نہیں آئیں گے. اور ناظرین جہاں تک بات ہو رہی ہے میری پہچان کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کر کے آپ کے سامنے لے کے آئیں. اچھا ابھی کچھ کالرز ہمارے ساتھ ایسے آئے کہ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گھروں میں یہ کانسیپٹ آج بھی باقی ہے کہ بہوؤں کو غلام کی صورت میں لایا جاتا ہے یا کسی نوکر کی صورت میں لایا جاتا ہے یا خدمت گار کی صورت میں لایا جاتا ہے کہ جی میں نے تو ساری زندگی کام کر لیا ہے، اب باری ہے بہو کی، تو وہ اب میری بھی خدمت کرے اور میرے بیٹے کی بھی خدمت کرے اور اس کی اولادوں کی بھی خدمت کرے. تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ امیج ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا یہاں پر ساسوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے شوہر پر، یعنی آپ کے خامن پر اور اس بیٹے پر کہ جو درمیان میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ مرد ہی ہے جو عورت کو خوش بھی رکھ سکتا ہے اور مرد ہی ہے عورت کو ناخوش بھی کر دیتا ہے. تو جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے، عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلیں، سمجھیں رشتوں کو، پہچان کریں رشتوں کی. اگر آپ کسی کے رشتے کو احترام دے رہے ہیں، اس کو مرتبہ دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعم البدل میں آپ کے لیے بھی انعام رکھا ہے. ان تمام انعامات کو، ان احسانات کو بھی غور کیا کریں کہ جو حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم آپ کو بار بار سناتے رہتے ہیں. وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان اور بھلائی اور رشتہ داروں کے ساتھ خوبصورت حسن سلوک یعنی اخلاق کے ساتھ رہنے پر آقا علیہ السلام نے ہمیں بار بار بتایا. تو ہم چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سنیں، پڑھیں، تاکہ آپ کے دل نرم پڑیں. جب دل نرم پڑیں گے تو کشادگی آئے گی، کشادگی آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو جگہ دینے کے قابل ہو جائیں گے. وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں گے. ماں ہے، بڑی ہے، اپنے گھر میں بھی اگر ہماری مائیں ہمیں ڈانٹ دیتی ہیں تو ہم تھوڑی دیر کی خفگی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہے کہ ماں کے بغیر کہاں جائیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ماں ناراض ہو گئی تو جنت میں ٹھکانہ نہیں ملے گا، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو اسی طرح سے کوشش کریں کہ حسن سلوک کریں آپ اپنے شوہر کی ماں کے ساتھ بھی. اور جو مائیں اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کی طرح بہوؤں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر ایک غلطی معاف کریں گی، 2 معاف کریں گی، تو تیسری پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی عورت ہے، سمجھدار ہے، شرمندہ ہو کر آپ سے ضرور معافی مانگے گی اور لپٹ جائے گی ایک بیٹی کی طرح. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتوں میں محبت، پیار، امن قائم کرے اور ہماری ان تمام تشنگیوں کو دور کرے کہ جن کو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام میری پہچان کے پلیٹ فارم سے آپ سے لوں گی آج اجازت. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا، اور اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا آج کے پروگرام سے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.